बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा और खुशामदीद कहते हैं आपको हरफ़े राज में। मोहम्मद उस्मान साहब जो हैं वो छुट्टी पर जी हैं और उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी इबादत जो है वो कबूल फरमाए और उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जो मेज़बानी है उसके फ़राइज़ मुझे सरअंजाम देने के लिए कहा गया है। तो कुछ रोज़ तक आपसे जो है ये मुलाकात रहेगी और मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब तो मौजूद ही हैं। आज के मौज़ूआत के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। तो इदारे एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि तनकीद की जद में है और कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं और DGISPR साहब ने फिर कहा है और दरख्वास्त की है कि जो है वो उन्हें सियासत में मत घसीटा जाए, फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। मज़ीद बात होगी जी आज मकबूजा कश्मीर की हदूद बंदियों के बारे में और कश्मीर के रहनुमा यासिन मलिक पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा मौजू जो है वो आज का हमारा होगा जी 12 मई 2007 को पाकिस्तान ने जो कत्लेआम देखा उस पर हम बात करेंगे। उस दिन की जो है एक बार फिर से जो तमाम चीज़ें होती रहीं और जो दर्दनाक किस्म के वाक़यात हमने देखे उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो क्या कहा है। पहले सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ होगा। हमारा अंदाजा से भी बुरा था। कोई इस शख्स से पूछे कि 4 साल में आपने इस मुल्क की मईशत के साथ क्या खेल खेला है। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ। साबिक वजीर आजम ने भागते आइन तोड़ा। हमें इन हमले को सीरियसली लेते हुए एक कमीशन बनाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन कौन इन गैर आईनी गैर जमहूरी कामों में मुलव्वस थे। सुना आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली में क्या कहा। DGISPR बाबर इफ्तिखार ने भी निजी चैनल से गुफ्तगू की है, सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। हम अपना फराज अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह फौज की क़यादत अपने तौर पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त मुस्तैद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत को किसी तौर पे भी उसके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने दें जी। तो और ये साहब इल्ज़ामात की सियासत का सिलसिला जो है वो थमने में ही नहीं आ रहा है। बड़े बड़े पोल अगर कहीं खोले जा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब फ़ौज की जानिब से बार बार कहा जा रहा है, पहली बार नहीं है कि हम सुन रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटा जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बार बार जो बयानात हैं फ़ौज को देने पड़ रहे हैं। एक बड़ा ख़ास तौर पर एक टेक्निक होती है जिस टेक्निक को शायद ISPR को साथ जानना चाहिए। मतलब मेरी बात अगर 10 लाख लोग सुनते हैं और एक 2 लाख वाली बात जो है बंदा जो करता है तो मैं उसको रिपीट करता हूँ कि तुमने ऐसी बात क्यों की, तो कितने हो गए 12 लाख। DGISPR को खामोश रहना चाहिए। मैं सच्ची बात, पहला मसला यही था क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़रदारी साहब ने बात की, उन्होंने कह दिया कि ख़त्म हो गया, मैंने ऐसे कह रहे थे, नोटिस नहीं लिया, ख़त्म हो गया। सिलसिला आज से नहीं, सिलसिला बड़े अरसे से शुरू हुआ है और ये सिलसिला जो है ये पहला शुरू हुआ था हुसैन हक्कानी से। और हुसैन हक्कानी साहब ने जो मशहूर मेमो गेट आया था जिसमें उसने ब्लिंकन को ख़त लिखा था, उसको ख़त लिखा था माइक कैमोलन को, जो उनका आर्मी चीफ था, कि हम इस चीज़, और वो अनसाइंड ख़त था हालांकि, लेकिन उस पर एक बहुत इशू बन गया था कि अगर आप हमारी मदद करें फ़ौज के ख़िलाफ़ तो हम एक बात यह है कि हम आपको एक तो मुल्ला उमर को पकड़ के देंगे, हम उसको जहाँ पर होगा, अमन ज़वारी के लिए कोशिश करेंगे, हम इंडिया के साथ आप अपने तल्क़ात बेहतर बनाएंगे, और तीसरा उसने ये कहा था कि हम न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम है उसकी जॉइंट सुपरविजन ऐसी दे देंगे कि हम चला नहीं सकेंगे। उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब आए, उसमें एक फ़ौज आई। आप देखें कर्नल कियानी खुद और DGISI खुद पेश हुआ था कहाँ, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कभी ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने बाकायदा जाके एफिडेविट दिया कि ये काम हुआ। फिर वो मसला हल हो गया, ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, हुसैन हक्कानी से इस्तीफ़ा ले लिया गया और फिर हुसैन हक्कानी साहब के बारे में जो फैसला आया उस फैसले के तहत उन्होंने कहा कि जब मुझे अदालत बुलाएगी मैं आ जाऊँगा। ना उस दिन से अदालत ने बुलाया, ना हुसैन हक्कानी साहब आए। फिर उसके बाद अगला सिलसिला शुरू हुआ इन्हीं 4 चीज़ों का, और वो था नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले इमरान खान के जीतने के बाद इसको सिलेक्टेड करना शुरू। अब सिलेक्शन कौन करता है? अल्लाह ताला तो नहीं करता, ना कोई वली करता है, ना कोई और करता है। सिलेक्शन करने वाला कौन था? अदारा था, एस्टेब्लिशमेंट थी, और सिलेक्शन का और सबसे पहले लफ्ज़ बोला था इसी बिलावल भुट्टो ने
سلیکٹڈ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری کی پوری اسمبلی سلیکٹڈ تھی اس میں سے ایک سلیکٹڈ نکلا اور دوسرا سوئمبر کی رسم ہو گئی نا. اس دلہن کے نے اپنا ہار جو تھا اس دلہا سے نکال کے دوسرے دلہا کے گلے میں ڈال دیا, وہ دلہا گمراہ نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گوجرانوالہ کا جو مشہور جلسے میں جو انہوں نے جنرل فیض کا بھی نام لیا, پھر اس کے بعد ان کا بھی نام لیا, کیا نام ہے, بھاجوا کا بھی نام لیا, پھر اب حالات بدلتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ سارے کا سارا معاملہ اتنا اچانک ہے, کیا ختم ہو جائے گا؟ یہ اتنا اچانک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سیاست میں رول نہیں ہے, یہ مان لیا اس آئین پاکستان کے تحت. میں بار بار ساتھ رکھتا ہوں, آج کل میں آئین کی کتاب ساتھ رکھتا ہوں, ٹھیک, اس کو وجہ ساتھ اس لیے رکھتا ہوں لیکن تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے. ہاں, اب مسئلہ کیا آپ نے 3 دفعہ پاکستان کے اندر باقاعدہ مارشل لا نہیں لگایا؟ کیا صدر ایوب خان اچانک آ گیا تھا؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ کیا صدر ایوب خان جو ہے خود آیا تھا؟ صدر ایوب خان کے بارے میں بار بار میں نے یہ کہانی بیان کی ہے کہ صدر ایوب خان کی ایک باقاعدہ امریکن نیوی نے انٹیلیجنس رپورٹ بنائی تھی. اس انٹیلیجنس رپورٹ کے تحت باقاعدہ اس کو وہاں سلیکٹ کیا گیا تھا. اور پھر جس وقت لیاقت علی خان صاحب واپس آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا, اگلے مہینے یعنی جولائی میں واپس آئے ہیں اور اگست کے اندر ان کو انہوں نے میجر جنرل سے پروموٹ کر دیا تھا لیفٹنٹ جنرل میں, صرف 18-19 دن پہلے اس کو کہا تم اگلا آئندہ آرمی چیف ہو, پھر 15 دن پروموٹ کیا, پھر 18 دن کے بعد اس کو فل جنرل بنا کے آرمی چیف لگا دیا. تو اس کے بعد اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے ہیں. تو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ بھٹو کے خلاف جو ساری کی ساری موومنٹ بنی تھی اور وہ اب تو اوپن ہو گیا ہوا نا, سائرس ویس کا خط اوپن ہو گیا ہوا ہے, اور کسنجر کی وہ دھمکی ول میک یو این ایگزامپل کہ تم نے ایک تو یہ ایک ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ کے ساتھ تم نے وہ کیا, سمجھوتا کیا. اور پھر ڈاکٹر قدیر صاحب ہمارے دوست تھے, ہمیں خود بتایا کرتے تھے کہ بھٹو کو کس قسم کی دھمکیاں ملا کرتی تھی ایٹمی پروگرام کو جاری کرنے کے. تو ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے. پھر مشرف کا جو آنا تھا, اس مشرف کے آنے کے اندر پہلی بات ہے کہ مشرف خود آیا اور اس پہ ایک تو بہت بڑی وٹنس میں آپ کو بتاؤں کہ حامد کرزئی کا بھائی جو تھا وہ ہمارے پاس وہاں پر ڈاکٹر ہوتا تھا, وہ کہتا آئندہ طالبان جانے والے ہیں اور جیسے طالبان گئے میرا بھائی جو ہے وہ صدر افغانستان ہوگا, اور وہ ہو گیا. اور اس سے پہلے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بل کلنٹن کے زمانے کے اندر ایک اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے ایک میزائل فائر ہوا تھا اور بڑی نیگوسیشن چل, سب کو پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. اور 9/11 تو بہانہ بنا نا. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, پھر مشرف کو نیگوشیٹ کر کے جب نواز شریف کو لے کے گئے تو کلنٹن کہتا ہے کہ جب کارگل کا انسیڈنٹ ہوا تو نواز شریف میرے پاس آیا, اس نے کہا مجھے مار دیں گے, مجھے بچاؤ. تو اس نے کہا اگر تمہیں مارا تو میں تمہیں بچاؤں گا. اور اس نے کہا میں نے پھر سعد حریری کو اور وہاں سے اور بیروت اور میں نے قطر کے امیر کو کہا کہ جاؤ اس کو بچا کے لے کے جاؤ, اور یہ اس کو وہاں سے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کروا کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے, اس تاریخ سے نجات کے طریقہ یہی ہے کہ آپ کم سے کم آئیں. دیکھیں دنیا میں کوئی فوج جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے, میڈیا میں نہیں رہتی. ISPR محبتیں پیدا نہیں کرتا, لوگوں کے دلوں میں محبت. میں آج ہی کالم میں نے لکھا ہے سری لنکا کے اندر جو صورتحال پیش آ رہی ہے, سری لنکا میں فوج کے اوپر اعتماد ہے تو آج فوج نے ٹیک اوور کر لیا. ایک ہی خاندان پکسا خاندان جو ہے گزشتہ 2005 سے برس اقتدار ہے, اور پکسا خاندان کے ایک بھائی صدر ہے, دوسرا بھائی وزیر اعظم ہے, تیسرا بھائی وزیر خزانہ ہے, چوتھا بھائی اسپیکر آف اسمبلی ہے, میڈیا کے 4 ہاؤسز اس خاندان کے پاس ہیں. اب جب لوگ اٹھے ہیں تو انہوں نے پہلے سرکاری گھر نہیں آگ لگائی, وہاں پہ لگائی, ان کا اپنا گھر آگ لگایا گیا اور اس کے بیٹے کی گاڑیاں جلا, یہ کر وہ کر, اور پھر اس کے بعد فوج نے ٹیک اوور کر لیا. آپ مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ کل جو ہمارے ہاں اس وقت ڈرفٹ چل رہی ہے, اور یہ اسیسمنٹ ان کو اس وقت ہو جانی چاہیے کہ عمران خان کی معاملے کے اندر سب سے بڑی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ خرابی ہو گئی ہے کہ وہ رفٹ بہت تیز ہو گئی. 2 دفعہ پاکستان بچا ہے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, میں نے اس پہ بتایا بالکل نہیں, میں نے وہ رپورٹیں دیکھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان باہر گیا تو اس کو ٹماٹر پڑیں گے, اس کو آلو پڑیں گے, اس کو یہ پڑے گا, اور عمران خان جیسے گیا ہم پارٹی ٹوٹ جائے گی, پی ٹی آئی کو بھی ادھر چلے جائے گی, ادھر چلے جائے گی. ٹھیک ہے, اب وہ پی ٹی آئی والے جو جا رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں ہم. میرے پاس 4 بندے آئے ہیں کہ ہم لوگ عمران خان کا یقین نہیں تھا, ہمیں عمران خان سے بات کروا دیں, ہم دوبارہ اس سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. یہ میں عام بات نہ رہا, میرا کیا تعلق ہے, تم خود جا کے بات کرو. سچویشن یہ ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے. بے نظیر بھٹو
کا جب قتل ہوا ہے تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ 4 دن پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں تھا. 1947 والے واقعات ہوئے تھے اس ملک کے اندر. ریلوے اسٹیشنوں کو بینک لوٹے گئے, گھر تباہ ہوئے, راہ چلتی عورتیں ریپ ہوئے. ہوا نا. آصف زرداری نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے, اس نعرے نے اس کو مسئلہ کا, لیکن پاکستان کھپے 15 سال پہلے لگا تھا. اس کے بعد اکبر بگٹی کا واقعہ ہوا ہے, اس کے ساتھ ہو چکا تھا 1 سال پہلے, لیکن بلوچ انسرجنسی چلی اور وہ رائپنڈ ہے اس وقت. آپ کے فوج پہ کانوینس حملے ہوتے ہیں, ملک کی سیکورٹی کمپرمائز ہے. اس کے صرف 6 مہینے پہلے جامعہ افسا کا واقعہ ہوا, تحریک طالبان بن چکی تھی. آپ نے وہاں پر آپریشن کیے, وزیرستان میں کیے, آپ کے ساتھ معاملہ کھڑا تھا. اس کے بعد اگلی سوات آپریشن ہو چکا ہے, اس کے بعد اے پی ایس ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک, یہ تو پورا سینیریو. اس وقت سر زیادہ سے زیادہ 200-250 بندے مرے ہوں گے دھماکوں میں. اس کے بعد دھماکے شروع ہوئے, 70,000 بندہ مر چکا ہے. 15-16 مسنگ پرسن ہوں گے, آج ہزاروں کے اندر مسنگ پرسن ہیں. آج پاکستان کھپے نہیں لگایا جا سکتا آپ کو چاہے. اس کے باوجود بھی آپ مجھے یہ بتائیں, اگر مشرف کہتا میں الیکشن پوسٹ پون کرتا ہوں, آگ لگ جاتی اس ملک کے اندر. انہوں نے سلیکشن کروائے اور زرداری کو صدر بنایا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. بے نظیر کا زمانہ 1988, ضیاء الحق کا پلان کریش ہوا تھا, چیزیں کمال کی تھیں. اسلم بیگ نے وائس ڈیسیژن لیا, اس نے کہا میں نہیں آتا ہوں اس معاملے کے اندر. غلام اسحاق خان سے کہا کہ جاؤ تم الیکشن کرواؤ. الیکشن ہوئے, بے نظیر سنگل میجورٹی پارٹی تھی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ہر سیاسی جوابدار نصر اللہ پارٹی کے لیڈر نے, اکبر بگٹی تھا, دوسرے جتوئی تھا, انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, ملک میں امن چاہتے ہو, سنگل میجورٹی ہے, اس کی اکثریت نہیں تھی اسمبلی میں 88 میں, اس کو حکومت دے دو. بے نظیر کی حکومت دو گے تو ملک میں امن ہو جائے گا. لیکن عائشہ صاحب اب آئیڈیلی ہونا کیا چاہیے؟ کیا اب ہم اس الیکشن پہنچ چکے ہیں کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی اور راستہ نہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کل زرداری صاحب نے کیا کیا, اب 2 بیانات سنے, پتہ نہیں ان کا بیان ہے کہ نہیں, مریم نواز کا. مریم نواز نے وہاں, مریم نواز تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کی نے لٹیا ڈبو دی. اچانک ہوتا ہے نا کہ کوئی کبا جیسے روٹی چھین کے لے جاتا ہے نا, ویسے اس کے ساتھ ہوا ہے مریم نواز کے ساتھ. اس نے کہا ہے کہ ہم اس کی گندی جو ہے معیشت کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے, کوئی نہ اٹھائے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک. دوسرا, نون لیگ کہتی ہے کہ اگر ہم نے 6 مہینے اس طرح چلا لیا اور جو صورتحال چل رہی ہے, آج کمپیریزن کر لیں, آج تو اس نے مادر نے نا یہ پورے کا پورا بتا دیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ ہم نے یوکرین کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر لیا تھا, جس کے تحت روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا, جس کا ہم نے گیس ملنی تھی, سستی گیس ملنی تھی, اور یہ امریکہ بیچ میں آ گیا, اور ملک کے اندر اب نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ کچھ. اب تو چیزیں کھل کے آ گئی نا سمجھے. اب صورتحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب صورتحال وہی ہے کہ جو بے نظیر والی تھی. اگر معاملہ ہوا اور آپ نے الیکشن کروا کے آپ نے انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی, جیسے کل زرداری نے کہا ہے کہ ہم الیکشن ریفارم چاہتے ہیں اور ہم نیب کا خاتمہ چاہتے ہیں, اب یہ دونوں آپ نے کیا تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی والے ہونے والے ہیں. چوں چاں چیں چوں کیے بغیر الیکشن کروا دو, کوئی چیز تبدیل نہ کرو. اگر آپ نے کیا تو کوئی نہیں مانے گا. انجینئرنگ مت کرو. نہیں تو رکاوٹ کی طرف تو نون لیگ بھی چاہتی ہے نا الیکشن ہو جائے. کس کی؟ نون لیگ بھی چاہتی ہے. نون لیگ زرداری نہیں چاہتا, اور بھی کچھ لوگ نہیں چاہتے الیکشن ہونا. مسئلہ یہ ہے کہ اسلم بیگ والا کام کرو اور اس کے زمانے کے مشرف والا کام کرو, کہ اس نے بھی الیکشن ڈائریکٹ کیے تھے, اس سے اور ملک بچ گیا. آپ نے کہا کہ نہیں, یہ آج آپ کو کہنا پڑ گیا نا کہ یار کور کمانڈر پشاور کے بارے میں کیا, کل کسی اور کور کمانڈر میں کوئی بات کرے گا. آپ کے تو فارمیشن کمانڈر بہت زیادہ, کس کو روکیں گے, کس کی زبان روکیں گے. کل ہم نے عمران خان کی زبان روکی, آج نصر کی, پرسوں ہم نے نواز شریف کی روکی. الیکشن کراؤ 1 منٹ میں, جس کا زور چلتا ہے الیکشن کرواؤ اور کہو ختم. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ نے یہ مسئلے کا کہ الیکشن جو ہے الیکشن اور جس طرح کوئی مطمئن ہوتا ہے نا اس طرح کراؤ. صحیح. کسی کے باپ کا لاڈلا تو نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر بیٹھا, میرا تو سبارڈینیٹ رہا ہوا ہے, میرے تو جونیئر تھا افسر. ٹھیک ہے. 15 کامن تھا, میں 12ویں کامن کا تھا. میں جانتا ہوں اس کو, پاکستان کا بچہ جانتا ہے اس کے سارے کے سارے اس کی کیریئر کو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر قوم مطمئن ہوتی ہے کسی دوسرے کو لے آؤ. ٹھیک ہے جی, ایک بریک ہم لیں گے جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے, مقبوضہ کشمیر کی حدود بندیوں کے حوالے سے, اور کشمیری رہنما یاسین ملک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے, اسی پر ساتھ رہیے.